And a very warm welcome to the show. वही हुआ जिसके खदशात काफी दिनों से नजर आ रहे थे। पीपल्स पार्टी ने पार्लियामेंट से इस्तीफे ना देने का फैसला कर लिया है। मरियम नवाज और मौलाना फजल रहमान के लिए खतरे की घंटी भी साथ ही साथ बज गई है। पीडीएम में इंतशार की खबर अब एक हकीकत बन चुकी है। लाहौर जलसे के बाद से ही पीडीएम की तहरीक ठंडी दिखाई दे रही थी। हम ये बात कह भी रहे थे, मगर उस वक्त बहुत सारे लोग इसको अपोज कर रहे थे। ये तहरीक हुकूमत के लिए तो कोई खतरा पैदा नहीं कर सकी, मगर खुद इत्तेहाद के अंदर मसाइल पैदा हो गए हैं। JUIF के अंदर फूट पड़ गई। मौलाना शेरानी और हाफिज हुसैन ने नई जमात JUIF पाकिस्तान बनाने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के अंदर भी इस्तीफों के मामले पर इख्तलाफ दिखाई देता है। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने जा रही है और अब इस्तीफों के मामले पर मुस्लिम लीग नून को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया। आज CC इजलास में पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के मामले को नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया है, कोट एंड कोट, जो खबरें अंदर से आई या लीक हो गई। और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने का भी फैसला किया है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने पीपल्स पार्टी के फैसले पर भी कर दिया। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा कि पीपल्स पार्टी का फैसला सियासी फैसला है। नवाज शरीफ ने 2008 और मेमो गेट के दौरान पीपल्स पार्टी की पीठ में खंजर घोंपा, अब बारी जरदारी साहब की थी। पीडीएम अब अमली तौर पर खत्म हो चुका है। कुछ लोग बड़े अरसे से पहले ही बताए थे कि कोई डील हो चुकी है। एक और इंटरेस्टिंग ट्वीट में आपको दिखाऊंगी, PTI के ऑफिशियल अकाउंट से आई है। वो ये कह रहे हैं, हम सिर्फ 3 माह के इंतहाई मुख्तसर अरसे में गुजर जाने वाली पीडीएम की वफात पर अफसोस का इजहार करते हैं। अल्लाह ताला मुतासरा खानदानों को सब्र अता करे। ये तो सामने की खबरें हैं, बैकग्राउंड में क्या हो रहा है उससे भी हम बात करेंगे। बट लेट मी वेलकम शफकत महमूद साहब। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम, एजुकेशन मिनिस्टर। शफकत साहब, पहले तो ये जो अभी की डेवलपमेंट है, एज एक्सपेक्टेड है या कोई नई बात हुई है? नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, इसलिए कि अगर आप तज्जिया करते और तज्जिया नेचुरली आप कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा रिज़ाइन करने का। पीपल्स पार्टी की सिंध की गवर्नमेंट उनके पास है, उसके बाद उनकी अच्छी खासी रिप्रेजेंटेशन नेशनल असम्बली में है, सेनेट में है, और वो रिज़ाइन, पंजाब में उनकी सपोर्ट नहीं है, तो वो रिज़ाइन करके क्या नई चीज़ हासिल करेंगे? क्या वो रिज़ाइन करके PMLN के किसी बंदे को आगे या मरियम को वज़ीर आज़म बनाना चाहेंगे? सो पॉलिटिकल लॉजिक जो थी वो शुरू से यही डिक्टेट कर रही थी कि पीपल्स पार्टी को कोई फ़ायदा रेजिग्नेशन का नहीं है। और ये जो अपनी रेटरिक यानी कि अपनी जो बयानिया को इतना बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहे थे, उनको सोचना चाहिए था इस पे कि रिज़ाइन करना जो है उसका मतलब ये है कि आप अपना जो आखिरी कार्ड है वो खेल रहे हैं और उसके कामयाबी के कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि इट्स नॉट एज सिंपल दो शफकत साहब के खुद से पीपल्स पार्टी ने डिसाइड कर लिया कि हमारे लिए अच्छा नहीं है। बैकग्राउंड कुछ ना कुछ बातें तो जरूरी, अगर इजाजत है एक तज्जिया सुनाना है आपको, अब बात कर ले, फिर एक तज्जिया सुनाना है आपको। नहीं, मैं बात सिर्फ ये कर रहा था और एक इतला भी देनी है कि ख्वाजा आसिफ को अभी इतला आई है, गिरफ्तार कर लिया है नायब ने एहसन इकबाल साहब की रेजिडेंस से। दिस इज ब्रेकिंग स्टोरी। सो ये खबर बता दें कि ज़राए बता रहे हैं, बल्कि ये अभी चल रही है खबर कि ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है एहसन इकबाल साहब के घर से। आई होप दीज न्यूज़ आर नॉट रिलेटेड। मुझे तकरीबन 30 साल पॉलिटिक्स में हो गए हैं, उससे पहले सिविल सर्विस में भी था। जब भी आपको कोई खबर आती है ना, तो उसको कॉमन सेंस और एनालिसिस से ज़रूर देखें, ठीक, कि ये जो खबर है ये र्यूमर है, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत र्यूमर्स चलती हैं, लेकिन उन र्यूमर्स को, पॉलिटिकल र्यूमर्स को एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उसको कॉमन सेंस और एनालिसिस करके देखेंगे तो आपको बगैर किसी सोर्स के भी ये समझ आ जाएगी कि इसमें कोई हकीकत है या नहीं है। पीपल्स पार्टी को पॉलिटिकली रिजाइन करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और बाकी इसमें अब आप जो मर्जी ऐड कर लें कि जरदारी ने मौका तलाश किया, छुरा घोंपने का, पहले ही कह दिया, ये किया, वो एक अलग चीजें हैं। वो तो लेकिन कुछ ना कुछ तो डील कहीं ना कहीं जरूर हुई है। हम आपको दिखाते हैं जो आरिफ हमीद भट्टी साहब का एनालिसिस है। मिफ्ता इस्माइल साहब भी हमारे साथ होंगे, सो हम जैसे ही वो हमारे साथ होते हैं उनसे भी बात करते हैं। लेकिन आरिफ हमीद भट्टी साहब कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में थे और क्या कह रहे थे, लेट्स वॉच हिम। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मर्जी से पीपल्स पार्टी को रिलीफ दिया जा रहा है, वरना APC के बाद कितने पीपल्स पार्टी के लोग गिरफ्तार हुए, मुझे उनके जरा नाम बता दे, मैं अपनी भी कर दूं। जरदारी के खरबों रुपए का केस अंडर द टेबल, कैसे कैसे प्री बार्गेनिंग हो रहा है। जरदारी का एक जगह भी नाम नहीं आया, पहले तो फलूदे वाला भी अरबपति था, मरग भी अरबपति था।
کچھ نہ کچھ تو بات ہے کہ جو بہت گرم معاملات تھے ایک دم سے کم میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے کہ اگر آپ مجھے ذرا چلیں آپ تجزیہ کر دیں، مجھے بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو ریزائن کرنے میں کیا فائدہ نظر آتا تھا؟ لیکن کیسز کا کیا ہوا؟ میرا سوال تو یہ، وہ تو میں نے مان لیا آپ کو کوئی فائدہ نہیں تھا، پی ایم ایل این کو بھی کیا فائدہ ہو جائے گا ریزائن کر کے؟ نہیں، پی ایم ایل این تو چاہ رہی تھی کہ گورنمنٹ کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے ساری پی ایم ایل این نہیں چاہ رہی، کیونکہ پی ایم ایل این کے پاس تو نہیں، obviously ان کے اندر بھی اختلافات ہیں، لیکن پی ایم ایل این اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہے، پی ایم ایل این کے پاس پاور نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو ایک پورا صوبہ ہے جو ان کے پچھلے 13 سال سے شروع سے پیپلز پارٹی نے سوچا تھا کہ ہم ریزائن نہیں کریں گے لیکن ساتھ ساتھ چلیں گے اپوزیشن۔ میرا خیال ہے کہ اس کے اندر جو تھوڑے سے ناسمجھ لوگ تھے، اور بلاول کو میں ناسمجھ کیٹیگری میں ڈالوں گا، وہ ذرا ریٹرک کو بہت بڑھا رہے تھے، اور جب پھر زرداری نے فائنلی فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ یہ کیا بچوں والی باتیں کر رہے ہیں ریزائن کرنے کی، بلکہ اس نے اپنی تقریر میں بڑی انٹرسٹنگ بات کی۔ زرداری نے کہا کہ اب جیل بھرو تحریک کا ہم اعلان کریں گے۔ جی، جیل بھرو نے کہا ہم جیل جانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے وہ بھی نظر آ رہا تھا۔ سو بیسکلی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں ہے، آج خواجہ آصف کو نہ ہی ہمارے ساتھ کوئی ڈیل ہے، زرداری صاحب کے مشورے پہ لے کے جا رہے ہیں، نہ ہمارے ساتھ کوئی ڈیل ہے پیپلز پارٹی کی، نہ ہم ڈیل کریں گے۔ لیکن میں آپ کو پولیٹیکل، اور میں تو اگر آپ میرے پروگرام پیچھے آپ دیکھیں تو میں تو تھرو آؤٹ کہہ رہا تھا کہ پیپلز پارٹی ریزائن نہیں کرے گی۔ اسلام آباد والے گھر سے احسن اقبال کے خواجہ آصف کو ابھی بھی گرفتار کیا گیا، ہمارے اورنگزیب نے اس کی تصدیق کی۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے ہمارے ساتھ ہونا تھا، موسٹ پرابلی خبروں کوئی تلاش کر رہے ہیں، وہ جیسی وہ ہمارے ساتھ بیٹھے ان کو لیتے ہیں، لیکن اسی بات پہ میں رہوں گی، تھوڑی سی میں آپ کو ریسرچ بھی دکھاؤں گی۔ حافظ حسین احمد بھی یہی کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے تو پہلے ہی سے خدشہ تھا کہ ڈیل ہو جانی ہے، کیا کہا انہوں نے، لیٹس واچ دیٹ۔ صاحب نے آزادی مارچ کے حوالے سے گزارش کی تھی، نواز شریف صاحب اور جناب زرداری صاحب کے کہنے پر ہمارے ہزاروں کارکنوں کو نکال کر سڑک پر اور اسلام آباد لے کر آ رہے، لیکن عین وقت پر یہ لوگ ڈیل کریں گے اور یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم استعفیٰ نہیں دیں گے، اس طرح سینٹ کے الیکشن کا کہا گیا تھا کہ ہم اس میں حصہ نہیں لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلے ہیں اور مختلف جماعتیں بیٹھ کر اگر مفادات کے حوالے سے فوری طور پر ایک بات طے کر لیتے ہیں، لیکن پھر اپنے مفادات کے حوالے سے جو ہے وہ الگ الگ ڈیل کرتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ ایک دم سے بہت ساری خبریں آئیں، پہلے پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ خبر آئی کہ وہ ریزائن سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے، اگر نواز شریف صاحب واپس آ جاتے ہیں تو پھر ریزائن کیا جا سکتا ہے، اور اب احسن اقبال صاحب کے گھر سے خواجہ آصف کی گرفتاری کی خبر بھی ہے۔ یور کامنٹس۔ مجھے ایسا خبر گرفتاری کی بات نہیں پتا، بہت مفتاح اسماعیل صاحب کی آواز مجھے نہیں آ رہی، مفتاح اسماعیل صاحب کی آواز جیسے ہی ٹھیک ہوتی ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ شفقت محمود صاحب، ایک اور بات بھی اگر آپ کو ہم دکھا دیں، حافظ حسین صاحب کی بات ہمیں سن لی، and I really want to take مفتاح اسماعیل's comment here as well۔ پیپلز پارٹی کے اہم رہنماؤں کے کچھ مقدمے آپ سے بات کری تھی۔ سابق صدر زرداری اور فریال تالپور کے خلاف جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں ریفرنس دائر ہے۔ پاک لین اراضی کیس میں سابق صدر زرداری پر فرد جرم عائد ہو چکی۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں پر ریفرنس۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر آغا سراج درانی کے خلاف آمدنی سے زائد اثاثجات کیس میں فرد جرم عائد۔ تحفے میں ملی گاڑیاں سستے داموں خریدنے پر سابق صدر زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف ریفرنس۔ سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کے خلاف ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پاکستان میں مبینہ کرپشن کا ریفرنس زیر سماعت۔ شرجیل میمن کے خلاف سندھ کی وزارت اطلاعات میں 5 ارب روپے کی مبینہ کرپشن پر نیب میں ریفرنس دائر ہے۔ 2 ستمبر 2020 کو سندھ کے صوبائی وزیر سہیل سیال کے گھر نیب نے چھاپا مارا۔ یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو لیٹسٹ ہمیں ملی ہے چھاپے کی خبر، ان پر آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ یہ کسی بھی پیپلز پارٹی رہنما کے خلاف ہونے والی آخری کارروائی تھی جو 20 ستمبر کو اے پی سی ہونے سے قبل کی گئی۔ اس کے بعد ایک خاموشی ہے، یہ تو فیکٹس ہے۔ اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، اس کا جواب تو نیب کے پاس ہوگا، اور نیب گورنمنٹ کے بتائت نہیں ہے۔ نیب جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، مجھے انڈیویجول کیسز کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے اس کو اتنا کلوزلی فالو کیا ہے، تو اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ ان معاملات میں کہ جی کوئی کیسز کو آگے چل رہے ہیں نہیں چل رہے، کوئی اور کسی کا کوئی اریسٹ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، خواجہ آصف اریسٹ ہوا، یہ سارے سوالات جو ہیں ان کا یہ نیب سے پوچھنے چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے ہونے والے
سی سی کے ڈیسیجن سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ آج کے ہونے والے سی سی میں آپ کو بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں، میں آپ کو بار بار ایک کہہ رہا ہوں، ہر چیز کے پیچھے ایک پولیٹیکل لاجک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بعد میں مثلا نون لیگ لے لیں، نون لیگ کا ریزائن کرنے کی جو ان کی لیڈرشپ کی، خاص طور پہ مریم اور نواز شریف کی خواہش ہے کہ ریزائن ہو، اس کی ایک لاجک ہے. اور جو شہباز شریف صاحب کی لاجک ہے، اور وہ ایک لاجک یہ ہے کہ وہ پاور میں نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ایک بحران کریٹ کرنا ہے، اور بحران کریٹ کرنے کا بہترین طریقہ اور آخری طریقہ جو ہے، حربہ جو ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ ریزگنیشن ہے. پیپلز پارٹی یہ نہیں سمجھتی. سو پولیٹیکل لاجک ہر پارٹی کا اور ہر انڈیویجول کا اپنا ایک لاجک ہوتا ہے. اب پی ایم ایل این میں بھی ایسے لوگ ہیں جن کو لاجک یہ سمجھ میں نہیں آتا. اب فار ایگزامپل رانا ثناء اللہ نے اگلے دن کہا کہ جی ہم لانگ مارچ جو ہے ہو سکتا ہے کہ سردی کی وجہ سے مارچ میں اپریل میں چلے جائیں، اپریل میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تو اپنی جماعت میں مختلف آراء ہیں اور یہ ہے. So you are comfortable today? نہیں، ہم تو پہلے بھی کمفرٹیبل تھے، ہمیں کوئی خطرہ نہیں تھا. اور آج جو ٹرینڈ اس وقت چل رہا ہے وہ ہے RIP-PDM something like that، جو اس وقت ٹرینڈ چل رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے. ہم بریک لیتے ہیں، اس کے بعد واپس آتے ہیں. مفتاح اسماعیل صاحب کی آواز ہوپ فلی ہمیں آئے گی اس کے بعد، رائٹ آفٹر بریک. اینڈ ویلکم بیک. گری خدا بخش میں مریم نواز اور بلاول بھٹو ایک ساتھ سٹیج پر تھے. اس کو بہت سارے لوگوں نے آئیکونک امیجز کہا، مگر مفتاح اسماعیل صاحب کے بارے میں اسی امیج کو دیکھتے ہوئے فواد چودھری صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی. کیونکہ مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جواب لیں گے. لیٹس واچ کہ کیا کہا فواد چودھری نے. مریم نواز نے زندگی میں کبھی اپنا کچن بھی نہیں چلایا. ابو کے گھر میں رہتی تھی اور ابو چلاتے تھے. میں اس پہ بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارے دوست مفتاح اسماعیل اور زبیر صاحب جیسے پڑھے لکھے لوگ، مفتاح اسماعیل سے اختلاف ہو سکتا ہے ہمارا، لیکن پی ایچ ڈی ہے اکنامکس میں، وہ پیچھے بیچارہ باکسر کی طرح کھڑا ہوتا ہے. I think he meant bouncer، لیکن آپ کامنٹ کر سکتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. I have really no comment to add other than the fact کہ مریم is like a sister to me، اور اگر وہ کچن چلاتی ہے نہیں چلاتی، فواز صاحب کو اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے. فواز صاحب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ مریم is the single most popular leader in Pakistan and this is misogyny obviously. اگر کوئی آدمی ہوتا اور اگر کوئی آدمی کے ساتھ میں کھڑا ہوتا تو کسی کو کوئی objection نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ وہ مریم عورت ہے اور وہ misogyny ہے، اینٹی وومن بات ہے، فواد چودھری کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے. he is better than this. پیپلز پارٹی نے جو ڈیسیجن لیا ہے استعفوں کے معاملے کو نواز شریف صاحب کی واپسی سے مشروط کیا ہے، اب پی ایم ایل این کیا کہے گی؟ 2 دن پہلے جب میں ادھر تھا گڑھی خدا بخش میں، تو زرداری صاحب نے جب اپنی تقریر فرمائی تھی تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم سے آئیڈیا لیں، ہمارے پاس اچھے آئیڈیا ہیں. تو اگر ان کے پاس کوئی بہتر آئیڈیا ہے عمران خان کو ہٹانے کا تو آئی تھنک کہ اس میں کوئی حرج نہیں کہ ہم ان کی بات سن سکتے ہیں. تو مطلب جب وہ کمیونیکیٹ کریں گے تو ہماری لیڈرشپ اس سے بات کرے گی. اگر ان کے پاس کوئی بہتر آئیڈیا، دیکھیں جو آئیڈیا ہے ہمارا، جو وہ ہماری مہم کا جو مقصد ہے وہ عمران خان کو ہٹانا ہے. وہ اس ملک کو نجات دلوانی ہے ایک سلیکٹڈ حکومت سے جس نے مہنگائی کا طوفان برپا کرایا، جس نے کل آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی مہنگی ترین یا اس سال کی دنیا کی. بیسکلی آپ یہ بات مان رہے ہیں کہ استعفے دینے کا آپشن، کلیکٹیو استعفے دینے کا آپشن اب باہر ہے. اب زرداری صاحب اور آئیڈیا دیں گے اس کو استعمال کریں گے. دیکھیں میں تو کوئی اتنا لیڈر نہیں ہوں سینئر کہ میرے پاس یہ رائٹ بھی ہو کہ میں کہہ سکتا ہوں کہ کون سا آپشن اندر ہے کون سا آپشن باہر ہے. میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اتنا مسلم لیگ میں میرا ضرور مجھے جانتا ہوں کہ اگر زرداری صاحب محترم زرداری صاحب کے پاس کوئی آپشن ہے تو وی ول obviously listen to it and see what he says. and the idea جو ہمارا ہے وہ عمران خان صاحب کا استعفیٰ لینے ہے. ہم استعفیٰ لینے آ رہے ہیں اسلام آباد، استعفیٰ دینے نہیں آ رہے. اگر استعفیٰ دینا پڑے گا دے بھی دیں گے. اگر استعفے دینے کی ضرورت آئی، اور وہ جو جعلی حرکت کری تھی خان صاحب نے کہ جھوٹے استعفے دیے تھے، پھر بل جلا دیے تھے، پھر اس کے بعد پروونشل اسمبلی کے استعفے نہیں دیے، بہت برا کیا تھا. لیکن مفتاح اسماعیل صاحب ڈو یو ریئلائز کہ یہ کافی ایمبیرسنگ لگ رہا ہے اس وقت کہ آپ لوگوں نے اتنا استعفوں کا شور مچایا. وہ 2 دیے بھی تو وہ آپ مان ہی رہے ہمارے ہیں. آج پیپلز پارٹی کے لیے ہم نے نہیں دینی، جے یو ایف کی الگ پارٹی بن گئی ہے ایک اور. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا آپ کی کیمپین کا؟ میری گزارش سنیں کہ دیکھیں لائک آئی سیڈ کہ استعفیٰ اگر ہمیں دینے کی ضرورت پڑے گی عمران خان کو ہٹانے کے لیے تو دے دیں گے. وی آر ناٹ، آئی مین وی ڈونٹ تھنک ویری ہائیلی آف دس سسٹم.
یہ میں ایک دم آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ استعفیٰ دینا ہوگا ہماری پارٹی میں سے تو کوئی بھی طرح نہیں کرے گا, دوسری پارٹیوں کا ان کی مفتہ اسماعیل صاحب اٹس a number game. دیکھیں صرف ایک استعفے سے نہیں ہوگا, خان صاحب نہیں ہٹیں گے, صرف ہمارے بہت ساروں سے بھی نہیں ہٹیں گے. آج سی سی میں یہ ڈسکس ہوا کہ تمام لوگ بھی استعفے دے دیں تو سینٹ الیکشن پھر بھی ہوں گے. وہاں پہ جو قانون دان تھے انہوں نے بتایا ہے سی سی کی میٹنگ میں. سو آپ لوگوں کو بھی یہ ہوم ورک کیا ہوگا, آپ لوگوں نے بھی. تھوڑا سا جب اتنا لمبا آپ سوال پوچھتی ہیں تو تھوڑا سا وقت دے دیا کریں. میں اتنا تیز نہیں ہوں جتنی آپ ہیں, تو مجھے تھوڑا جواب دینے کا تھوڑا سا اور وقت دے دیا کریں. شکریہ. دیکھیں ہم اور جے یو آئی بھی اگر استعفے دیتے ہیں تو 100 کے اوپر استعفے ہو جاتے ہیں, بٹ مجھے سچ مجھ قانونی پوزیشن نہیں پتا ہے کہ سینٹ کے الیکشن ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے. میں یہ گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم وی آر ناٹ باؤنڈ, کہ ہم کو کوئی اسمبلی میں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے ان اسمبلیوں کے اندر. وی ول واک آؤٹ دا منٹ وی وانٹ. ہم جو اسٹریٹجی سمجھتے ہیں بہتر ہے عمران خان کو ڈسلوج کرنے کے لیے وہ کریں گے. اگر زرداری صاحب کے پاس کوئی اور اسٹریٹجی ہے تو اس سے بالکل ڈسکس کریں گے. پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا ہے کہ استعفے نہیں دیں گے. جو ہم کو کمیونیکیشن کری ہے پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے, جو پی ڈی ایم کی لیڈر میں, وہ تو یہی ہے کہ دے ہیو آلسو ایگریڈ ٹو دا استعفا. یہ تو اخبار میں یہ بات آئی ہے. بہرحال ول سی, بٹ وین دا ٹائم کمز وی ول سی. بٹ یہ کوئی جعلی وہ نہیں ہوگا جس طرح پی ٹی آئی نے کرا تھا 5 سال پہلے کہ استعفے دیے لیکن اسمبلی کے نہیں دیے, عمران خان کو لکھا اس کے بعد پھر کلیم نہیں کرا, اس کے بعد پھر اسمبلی میں آ کے بیٹھ گئے. اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے. جو کریں گے انشاءاللہ تعالی مثبت کریں گے اور اپنی جگہ پہ کھڑے رہیں گے, یو ٹرن نہیں لیں گے اس پہ. اوکے, جو پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں شفقت صاحب, انہیں کا اپوزیشن کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں, فوج مخالف بیانیے کا مؤثر جواب دیا جائے, مولانا فضل الرحمان کی کرپشن مبینہ سامنے لائی جائے اور عوام کو آگاہ کریں کہ مولانا نے اثاثے کیسے اور کتنے بنائے, اور سوشل میڈیا پر اداروں کو بدنام کرنے والوں کو ایکسپوز کریں. یہ اسٹریٹجی پرائم منسٹر نے دی ہے. اسٹریٹجی کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ فریہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو جلسے ہوتے ہیں پی ڈی ایم کے, اور اب تو پتہ نہیں آئندہ کیا حالات ہوں گے ان کے, حالات تو مجھے مخدوش نظر آ رہے ہیں, لیکن جو جلسے ہوتے ہیں ان کے, ان میں پاکستان کی مسلح افواج کو اس کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں, پنجاب کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں, پاکستان کی تحریک کے خلاف باتیں کی جاتی ہیں. مینگل صاحب جو ہیں وہ کچھ اور کسی لائن پہ چل پڑتے ہیں. اچکزئی جو ہے کبھی اردو کے خلاف بات کر دیتا ہے. سو یہ ان کا ایک بڑا کارکن ہے جے یو آئی کا کفایت اللہ, اس نے جو ایک انتہائی بیہودہ باتیں کی ہے پاکستان کی افواج کے بارے میں. So you are going after them? نہیں, I think ہر پاکستانی کو, محب وقت پاکستانی کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یار یہ جلسے آپ عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں, چلے ہمارا آپ کا سیاسی اختلاف ہے, آپ ضرور کوشش کریں جو کہ آپ کی ناکام ہوگی. اور میں تھوڑا سا آپ کو استعفوں کو میں تھوڑا سا آپ کو ذرا لیگل بات بھی بتا دوں کہ لیگل بات یہ ہے کہ اس پہ 1 سے زیادہ لائرز نے یہ کہہ دیا ہے کہ استعفے دینے سے سینٹ کے الیکشن کو کوئی فرق نہیں پڑتا. سو ہم تو تیار ہیں یہ استعفیٰ دیں. جو بیان بازی پہ آپ بات کریں, ٹھیک ہے ہم بھی کنڈیم کرتے رہے, لیکن ایک فریڈم آف سپیچ بھی ہے. ایک خان صاحب نہیں کہتے رہے کہ 35 پنکچر لگائے, خان صاحب نہیں کہتے رہے کہ یہ والا فلانا بندہ اس میں شامل تھا, فلانا بریگیڈیئر اس میں شامل تھا. بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ سیاسی بیان ہے. جو بیانیہ, ان کو بھی اجازت جو اینٹی پاکستان بیانیہ آ رہا ہے پی ڈی ایم کے جلسوں میں, مثلا کوئٹہ میں وہ جو انس ہے یا کیا نام ہے اس کا, اس نے کہہ دیا کہ آزاد بلوچستان کی بات کی, اردو کی بات, اردو کے خلاف بیان دے دیا کراچی میں. اس کے بعد پنجابیوں کو کہا کہ جی یہ تو پتہ نہیں انگریز سے ملے ہوئے تھے. بھی ہمارے پاس تاریخ ہے باقی ساری چیزوں کی کہ کون کس سے. سو پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ بیانیہ اگر ان کا یہ ہے کہ جی عمران خان کو ہم ہٹانا چاہتے ہیں, بڑے شوق سے, خواب دیکھنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے, دن کو بھی خواب دیکھ سکتے ہیں کہ جی ہم ہٹائیں گے, بھی کس طرح ہٹائیں گے. اچھا جی ہم استعفے دیں گے, بھی دیکھ لیں. وہ 2 استعفے آئے, اس کے بعد مکر گئے. مریم نے کہا وہاں پہ سکھر میں کہ جی اپنا لڑکانہ میں کہ جی وہ جو 2 ہیں وہ استعفے دیں گے, انہوں نے جواب دے دیا ہے, وہ کہتے ہیں ہم نہیں دیں گے. اب پی ڈی ایم کے اپنا پیپلز پارٹی نے جواب دے دیا, انہوں نے کہا ہم نے استعفے نہیں دینے. سو مقصد یہ ہے کہ استعفوں کا ایک کارڈ تھا, دوسرا ان کا مارچ کا کارڈ ہے. اس میں رانا ثناء اللہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اپریل تک دیکھیں گے, موسم بہتر ہوگا تو پھر کریں گے. مجھے تو ان کی ساری پی ڈی ایم جو ہے نا وہ اگر مفتہ اسماعیل صاحب میں آپ کو بتاؤں
ہوں یہ پی ٹی آئی تو اس کو ایک بالکل ریسٹ ان پیس پی ڈی ایم کے نام سے ٹرینڈ بھی چلا رہی ہے, انہوں نے آفیشلی تعزیت بھی کر لی ہے اپنے پی ٹی آئی کے آفیشل اکاؤنٹ سے. یہ ایک جو جوبلیشن نظر آ رہی ہے, سٹیٹمنٹس دیکھیں شفقت صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہے اور دیگر منسٹرز ٹویٹس کرے ہیں, اس جوبلیشن کا کیا آپ سمجھ سکتے ہیں مقصد ہے؟ واقعی فی الوقت جو ایک پریشر آپ لوگوں نے ڈالا تھا وہ پیچھے ہو گیا مفتیٰ صاحب؟ دیکھیے فریا, جتنی یہ محنت میڈیا اسٹریٹجی پہ کرتے ہیں, اگر کاش اتنی محنت گورننس پہ کر لیتے تو آج ایل این جی کی, ہم دنیا کی مہنگی ترین ایل این جی نہیں لے رہے ہوتے. آج ہم پاکستان میں ملک بھر میں گیس کی شارٹیج نہیں ہو رہی ہوتی. آج 2.5 سال بعد 40% ڈیویلیویشن کرنے کے بعد بھی وہ ایکسپورٹ پہ لیول پہ نہیں پہنچے جو ایکسپورٹ کا لیول ہم چھوڑ کے گئے تھے. وہ ٹیکس ریونیو کے لیول پہ نہیں پہنچے جو ٹیکس ریونیو کا لیول ہم چھوڑ کے گئے تھے. اس سال بھی 10% انفلیشن ہے, 14% فوڈ انفلیشن ہے. آپ دیکھ لیجئے چینی کی پرائسز کہاں ہیں, آپ دیکھیے آٹے کی پرائسز کہاں ہیں. 25 روپے کا انڈا ایک ہو گیا ہے. اب تیل کی پرائسز بڑھ گئی ہیں, 300 روپے کلو تک پہنچ گیا ایڈیبل آئل. یہ اگر تھوڑی سی محنت یہ میں میڈیا اسٹریٹجی مانتا ہوں, ان کی نیریٹو بنانے کی اسٹریٹجی میں مانتا ہوں, اس پہ ان کو سلام ہے. لیکن میں آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اگر یہ اتنی محنت کر لیتے یا اس سے آدھی محنت بھی کر لیتے, اتنی سمجھداری کے ساتھ میڈیا کے علاوہ ہم کو برا بھلا کہنا یا گالی گلوچ کے علاوہ اگر یہ گورننس پہ کام کر لیتے, اگر عثمان بزدار صاحب سچ مچ, اگر ان کو پورے پنجاب میں عمران خان کو عثمان بزدار سے اچھا آدمی نہیں ملتا, جس پارٹی میں شفقت محمود بھی ہے, جس پارٹی میں فواد چودھری بھی ہے, جس پارٹی کے اندر شاہ محمود قریشی بھی ہے, اگر اس پارٹی کے اندر عمران خان کو اور لیڈروں سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ وہ عثمان بزدار کے علاوہ کسی کو چیف منسٹر بننے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر اس پارٹی سے آپ گورننس کی امید نہیں کر سکتے. پی ڈی ایم کا سب سے بڑا ساتھی جو ہے وہ عمران خان اور اس کی مس گورننس اور اس کی کرپشن ہے. ٹھیک ہے, رائٹ, بٹ کوئکلی جو انہوں نے جے یو آئی ایف کا ذکر کیا ہے اس کو کنڈیم کریں گے آپ؟ جو مفتی کفایت اللہ نے سٹیٹمنٹ دیا آپ اس کو کنڈیم کریں گے؟ مفتی صاحب نے اگر کوئی غلط سٹیٹمنٹ دیا تو میں کنڈیم کرتا ہوں. میں جانتا نہیں ہوں کیا کہا انہوں نے. آئی اپالوجائز. اچھا, وہ کہہ رہے کنڈیم کر دوں گا. آپ کچھ ایڈ نہیں, دیکھیں میں تھوڑی سی جو بزدار صاحب کے اوپر اگر بات کرنی ہے, آج ہر طرف پکچرز گھوم رہی ہیں, لاہور میں کچرے کے ڈھیر دوبارہ آ رہے ہیں, اس کی ایک پوری ڈیٹیل ہے جو میں آپ کو بتا دوں گی کہ کیوں آ رہی ہے. وی آئی پی پروٹوکول لے رہے ہیں منسٹرز وہاں پر, ایک طرف آپ کورونا کے لیے اسکول بن کے ہیں شفقت صاحب. سو یہ کسی کو نظر نہیں آ رہا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں باقی چیزوں کے علاوہ, میں مفتیٰ صاحب بڑے ماشاءاللہ مشہور اکانومسٹ ہیں, میں تو اکانومسٹ نہیں ہوں, اس لیے میں ان کی طرف پہ مجھے بہت ساری چیزیں تو نہیں آتی. لیکن میں آپ ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب یہ گئے تھے پاور سے تو انہوں نے 20 ارب کا خسارہ ہمیں کرنٹ اکاؤنٹ میں دیا, جو کہ اس وقت پچھلے 6 ماہ سے وہ پازیٹیو میں جا رہا ہے. یعنی کہ 1.6 بلین اس وقت کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے ہمارا وہ پازیٹیو میں جا رہا ہے. اس کے بعد سن لینا ذرا, تھوڑا سا مجھے بھی موقع دیں. مفتی اپنا مفتیٰ صاحب کو پتا ہوگا, مفتی مفتیٰ صاحب کو کہ جو پرائمری بیلنس ہے, پرائمری بیلنس کیا ہوتا ہے؟ پرائمری بیلنس یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری جو قرضوں کو ایک طرف رکھیں, لیکن جو ہماری انکم ہے اس سے ہمارا ایکسپینڈیچر کم ہے. یعنی کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنے اس کو بڑھائیں ڈیفیسٹ کو, ہم پچھلے کئی ماہ سے ہم پرائمری بیلنس جو ہے وہ ہمارے فیور میں. اس کے بعد ہماری کنسٹرکشن جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹس, مفتیٰ صاحب کو پتا ہے اس چیز کا کہ $5 بلین کی ایکسپورٹ ان کے زمانے میں گری, اور وہ اب دوبارہ ہم اس کو محنت کر کے اس پوائنٹ پہ لے کے آ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہم ایکسپورٹس کو, اور ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آلریڈی فکس کر دیا. اس کے بعد معاف کیجئے گا, یہ جو ڈالر تھا انہوں نے جو جعلی طور پہ ڈالر کو مضبوط رکھا, سستا رکھا جعلی طور پہ, اور اربوں روپے لٹا دیے اس پہ. اور کیوں رکھا؟ تاکہ ان کے لیڈر اور باقی لوگ جو ہیں یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے جب پیسہ باہر لے کے اسحاق ڈار صاحب نے یہ کیا, اسحاق ڈار نے جو کیا. اس کے بعد مطلب ہے کہ میں کہاں سے شروع کروں, اور مفتیٰ صاحب بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو, لیکن انہوں نے اپنی جو تھوڑا عرصہ یہ وزیر خزانہ رہے, انہوں نے جو ٹیکس بیس تھی اس کے بھی انہوں نے ٹیکس کی بات کی, آدھے لوگوں کو ٹیکس بیس سے باہر نکال دیا. جو تھوڑا عرصہ یہ وزیر خزانہ رہے ہیں وہ مقتدر حلقے کہتے ہیں بہترین وقت تھا, انہوں نے آدھے لوگوں کو ٹیکس بیس سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے, سو مقصد یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی ہم نے کو پتہ نہیں کون سا گل و گلزار چھوڑ کے گئے تھے, تباہی تھی, ہر طرف تباہی تھی.
لیکن اور اب ان کی سیاست کی تباہی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو, یہ جو پی ڈی ایم کا یہ بھی سیاست کی تباہی بھی. ہم لوگ آج بڑی خوشیاں منا رہے ہیں. وقفے پہ جانے میں صاحب, شفقت صاحب نے کہا آپ کی ٹرف پہ نہیں کھیلنا, لیکن وہ آ گئے ہیں آپ کی ٹرف پر, سو کین سرٹنلی پلے ہے. ہم ایک بریک لیتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ تمام معاملات جو آگے رکھے ہیں شفقت صاحب نے ٹیبل پہ, اس کا جواب لیں گے مفتاح اسماعیل سے. اینڈ ویلکم بیک. نون لیگ کے آگے کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ وہ زرداری صاحب نے جو کہا ہے کہ نئے طریقے کو دیکھا جائے, اس کے اوپر ضرور سوچ ہوگی, لیکن ابھی پارٹی نے ڈیسیجن لینا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, جو شفقت صاحب نے کہا اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا کہ جو معاملات انہوں نے بہتر کیے جو آپ کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی. جی دیکھیے, ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 5.5% گروتھ تھی پاکستان میں, یعنی کہ تقریباً $16 بلین ہم ایوریج پہ, تقریباً 1800 ارب روپے ہم پاکستان کی معیشت پہ ایڈ کر رہے تھے. پی ٹی آئی جب سے آئی ہے وہ 312 بلین کی جی ڈی پی کو انہوں نے کم کر کے 264 بلین پہ لے آئے ہیں. تو مطلب یہ کہ تقریباً 48 بلین کی پاکستان کی جی ڈی پی کم کر دی ہے. ہر پاکستانی کو ایوریج پہ انہوں نے غریب کر دیا ہے. ہم جب گئے تھے تو ہم نے 2000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. بجٹ کا خسارہ ہمارا 2000 ارب روپے کا تھا, یہ میں مانتا ہوں, میرے سال میں سب سے زیادہ تھا. ان کے پہلے سال میں 4000 ارب کا ہوا ہے. ہم 2000 کا چھوڑ کے گئے تھے, یہ 4000 کا کر کے گئے. میں 6.5% جی ڈی پی چھوڑ کے گیا تھا, انہوں نے 9.1% کیا جی ڈی پی کا. دوسرے سال 8% کیا, اور اس سال پھر یہ 9% کی ایوریج پہ جا رہے ہیں. مطلب یہ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. 11000 ارب, ہم نے 5 سال میں 10,400 ارب روپے قرض لیا تھا, انہوں نے 2 سال میں 11,500 ارب روپے قرض لے لیا ہے. جتنا پورے پاکستان کی 70 سال میں قرض لیا گیا, 40% انہوں نے 2 سال کے اندر وہ قرض لے لیا ہے. اس کا جواب آپ سب کا جواب دیجیے گا, لیکن گزارش سن لیجیے. آپ شفقت صاحب فرما رہے تھے کہ ہم نے 5 بلین کی ایکسپورٹ کم کی تھی, وہ غلط ہے. ہم 24.5 بلین پہ آئے تھے, اور ہم جب چھوڑ کے گئے تھے تو 24.8 بلین تھی ہماری ایکسپورٹ. اسٹیٹ بینک کے فگر تھے. پہلے سال میں انہوں نے 40% ڈی ویلیو کے بعد 24.8 سے کم کر کے 24.2 پہ آ گئے. پچھلے سال 22.5 بلین پہ آئے. میری دعا ہے کہ اس سال آگے بڑھ جائیں, لیکن اس سال بھی پچھلے سال سے 7% نیچے ہیں اب تک. یہ اسٹیٹ بینک کی اسٹیٹسٹکس ہے. میں 3840 ارب روپے پہ ٹیکس کلیکشن چھوڑ کے گیا تھا. پھر 40% ڈیویلیوشن کے بعد ٹیکس کلیکشن آسان ہو جانا چاہیے. یہ اب تک 3900 ارب روپے ان کے حساب سے پہنچے ہیں. اس میں بھی 100 ارب روپے انہوں نے غلط دکھا دیے ہیں, جو انہوں نے گرانٹ ڈال دیے ہیں, جو کہ ٹیکس سے منا ہو جانے چاہیے تھے. تو ابھی تک انہوں نے, میرا سوال یہ ہے, چینی مہنگی کر دی انہوں نے, 48 روپے کی چینی ایکسپورٹ کری اور 95 روپے کی امپورٹ کری. اس میں ایف آئی اے نے کہہ دیا کہ اس میں گڑبڑ کری تھی. آٹا انہوں نے مہنگا کر دیا, انڈے انہوں نے مہنگے کر دیے, بجلی انہوں نے مہنگی کر دی. سرکولر ڈیٹ 2200-2300 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے. گیس انہوں نے مہنگی کری, گیس کا سرکولر ڈیٹ پہلی مرتبہ ہوا ہے. یہ 5 سال 10 سال سے عمران خان صاحب جو وعدے کرتے تھے, آخری سوال ہے, جو 10 سال سے خان صاحب وعدے کرتے تھے کہ میں اچھا کر دوں گا, میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا بہتری آئی ہے لوگوں کی زندگی میں؟ کیا عمران خان نے اسکولیں بہتر کر دی؟ کیا عمران خان نے ہسپتال بہتر کر دیے؟ کیا پنجاب میں مفت دوائیاں ملنے لگی ہیں؟ کیا بس کے سسٹم اچھا کر دیا؟ اور آخری سوال شفقت بھائی ایک بتا دیجیے گا, شفقت بھائی یہ آپ بتا دیجیے گا کہ یہ شہباز شریف کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں نا, بتاؤں گا. شہباز شریف کے اوپر آپ الزام لگاتے ہیں نا کہ شہباز شریف نے تو $24 ملین کی ٹیٹیاں لگوائی تھی. میں آپ سے وہی سوال پوچھ رہا ہوں, $24 ملین کی تو ٹیٹیاں جو 27 ارب میں شہباز شریف نے, آپ نے جو بات, جو 27 ارب میں شہباز شریف نے بس بنائی ہے, وہ 105 ارب میں عمران خان نے بس بنائی ہے. مجھے وہ بتائیے کہ پشاور کے خود کو کیا ہوا اکاؤنٹ میں لے گیا. اچھا یار مجھے بات کریے. ہم اگر فیکٹس اینڈ فگرز میں جائیں گے وہ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا میں تھوڑا سا بہت ساری باتیں دو چیزیں میں کہتا ہوں. ٹھیک ہے, دیکھیں مجھے بتائیں انفلیشن کیوں ہوتی ہے؟ انفلیشن کا مین ریزن ہوتا ہے ڈیویلیویشن. ڈیویلیویشن کیوں کرنی پڑی؟ مہنگائی تو بہت کیا آپ نے اتنا سپیس دی, مجھے بات تو کر رہے. ڈیویلیویشن کیوں کرنی پڑی؟ اس لیے کہ انہوں نے منی لانڈرنگ کے لیے ڈالر کو سستا رکھا تاکہ یہاں سے یہ پیسے باہر لے کے جاتے تھے, تاکہ وہاں پہ باہر ایسٹ بنائے جو کہ ان کے لیڈروں نے لوٹ مار کر کے وہ سارے اپارٹمنٹس بنائے, سب کچھ پیسہ یہاں سے لے کے گیا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 2 سال کے اندر 5000 ارب روپیہ ان کے قرضے لیے ہوئے پہ ہم نے پے بیک کیا. کتنا پے بیک کیا؟ 5000 ارب ہم نے پے بیک کیا.
जिस मुल्क की टैक्स रेवेन्यू जो है वो 4,000 अरब है। इसमें सऊदी अरब वाला भी आप काउंट कर रहे हैं? जी मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो इनकी मेहरबानियां थी, जिस तरह इन्होंने खूब दबा के जो कर्जे लिए और दबा इतना बड़ा लेगेसी छोड़ के गए कि मैं फिगर कोट कर रहा हूं जो कि चैलेंज करता हूं कि ये फिगर गलत है। 5,000 अरब हमने पे बैक किया। और पे बैक क्यों किया? इनकी प्रोफिलिगेसी से, इनकी जो फजूल खर्चियां, इनकी करप्शन और लूट मार जो थी उसकी वजह से ये 5,000। सो जितने हमें इस वक्त इन्होंने हमें विरसे में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम दी है और इनका जवाब नहीं दिया, इन्होंने आधे बंदों को टैक्स नेट से बाहर निकाल दिया मुफ्ता ने। सो मकसद ये है कि इतना बुरी हालत पाकिस्तान की छोड़ के गए। अब अल्लाह ताला के फजलो करम से स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, एक्सपोर्ट्स ऊपर जा रही हैं, कंस्ट्रक्शन ऊपर जा रही है, उसके बाद आपकी जो डेट सर्विसिंग है वो पहले से बेहतर हो, जो डेट स्टॉक है अगर आप ये भी देखें पिछले 6 महीने से आपका जो डेट स्टॉक है यानी कि जो टोटल आपके कर्जा जात वो 36 ट्रिलियन से आगे नहीं बढ़ा, यानी कि हर तरफ बेहतरी हो रही है। और ये सिर्फ इसलिए कि हाय हमें हुकूमत से अलग कर दिया गया, अब हमें हुकूमत अभी तक तो ये नहीं बता सके कि वो जो असासे बनाए हैं नवाज शरीफ ने कहाँ से पैसे आए, कहाँ से पैसे बाहर लेके गए। और ये शहबाज शरीफ की बात कर रहे हैं, शहबाज शरीफ का तो अभी 24 मिलियन डॉलर की जो उनके लगे हैं टीटियां, उसका हिसाब नहीं दे रहे, किधर से पैसा आया। ओके, इससे ये बात ब्रेक पे जाना पड़े, इस पे हम आपकी राय भी आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पे कमेंट छोड़ सकते हैं, लेकिन वक्त पे आकर फिर हम वे फॉरवर्ड की बात भी करते हैं कि आगे किधर जाना है। अब यहाँ पर इतराजात बहुत सारे थे, लेकिन पीडीएम को जो करना था उसमें अभी एक सेटबैक जरूर आया है, तो उस डेस्टिनेशन तक आगे जाना है या एक और प्लान बनाना है। राइट आफ्टर ब्रेक।